जी नाजरीन, खुशामदीद कैपिटल वॉच में आपका होस्ट अदनान हैदर। आज 26 अक्टूबर 2015 ठीक 10 साल गुजरे हैं एक ऐसे हादसे को जो पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा हादसा माना जाता था। आज से 10 साल कबल 8 अक्टूबर 2005 को सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:50 पे पाकिस्तान में एक शदीद ज़ल्ज़ला आया, जिसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुदरती आफात में उस ज़ल्ज़ले का शुमार किया जाता है, जिसमें आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला स्पेशली मुज़फ़्फ़राबाद और बाग जिससे अफेक्ट हुए थे, और इसी तरह पाकिस्तान के दीगर शहरों में स्पेशली इस्लामाबाद में भी उस ज़ल्ज़ले से कई कैजुअलिटीज़ और कई लोग इंजर हुए थे, और इसी तरह कई काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस्लामाबाद तक उस ज़ल्ज़ले के ज़रिए हुआ था। और उस ज़ल्ज़ले में अगर हम आप फिगर्स पर बात करें तो लगभग कोई 73,000 कैजुअलिटीज़ हुई थी, और बाज़ फिगर्स ये भी बताते हैं कि टोटल की कैजुअलिटीज़ 86,000 से 87,000 के लगभग थी। अगर हम इंजर्ड लोगों की बात करें तो वो भी 75,000 से 80,000 तक लोग उस ज़ल्ज़ले में इंजर्ड हुए थे। 5 लाख के करीब जानवर उसमें हलाक हुए थे, और 2.5 लाख जानवर ऐसे थे जिनको जो ज़ल्ज़ले से मुतासिर हुए थे। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे तबाहकुन ज़ल्ज़ला उसे कहा जाता था, और उस ज़ल्ज़ले की अगर रेक्टर स्केल पे उस वक्त शिद्दत देखी जाए तो वो 7.6 थी, और वो ज़ल्ज़ला कश्मीर में ही उसका मरकज़ था। लेकिन आज 26 अक्टूबर 2015 को और ठीक 10 साल बाद अक्टूबर के महीने में एक और ज़ल्ज़ला पाकिस्तान में आया, और जिसकी शिद्दत 8.1 तक बताई जाती है, और अमेरिकन सर्वे के मुताबिक, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका के मुताबिक ये 7.5 और 6 का फिगर बताया जा रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान के महकमा मौसमियात के लोग हैं उन्होंने इसे 8.1 रेक्टर स्केल पर काउंट किया है। 2:09 का टाइम है पाकिस्तान में जब ये ज़ल्ज़ला आया, और अभी तक 100 से ऊपर की तादाद है जिनकी हलाकतों की खबर अब तक आ चुकी है, और ख़दशा ये है कि इन हलाकतों में इजाफ़ा मज़ीद नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 बजे ये ज़ल्ज़ला आया था, और उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे हलाकतों की जो ख़बर है मुख्तलिफ़ शहरों से आना शुरू हो गई, और अभी तक हलाकतों का सिलसिला जारी है पाकिस्तान के बहुत बेशतर शहरों में, क्योंकि ये वो ज़ल्ज़ला था जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों, शुमाली इलाका जात, चित्राल, कश्मीर, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और डीजी खान तक इसके असरात जो हैं वो महसूस किए गए हैं। ज़ल्ज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान को बताया जा रहा है। अफ़गानिस्तान में भी सैकड़ों लोगों की हलाकत की इतलात मिल चुकी हैं, ज़ख्मियों की तादाद भी बढ़ रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हॉस्पिटल्स के अंदर लोग जो ज़ख्मी हैं वो लाए जा रहे हैं, और अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि 8.1 रेक्टर स्केल का ये शदीद ज़ल्ज़ला, जिसको पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा ज़ल्ज़ला कह रहे हैं, इसमें कितनी कैजुअलिटीज़ होंगी। हम सब दुआ करेंगे कि जो नुकसान इस मुल्क को इस आफत के थ्रू पहुंचा है, अल्लाह ताला उस नुकसान को मज़ीद जो है कम करे और मज़ीद बढ़ने से रोके, और हम इस कुदरती आफात में जो एमरजेंसी की सूरत हाल है उससे निपट सकें। मुल्की हालात के हवाले से अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के दौरे के बाद लंदन रवाना हो गए थे, लेकिन वो भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं इस दुख के लम्हे में, एक आजमाइश की घड़ी में। अगर हम पाक फ़ौज की बात करें तो पाक फ़ौज को लगभग 3 बजे ही 1 घंटे बाद ही अलर्ट कर दिया गया था कि बग़ैर किसी हुक्म के, बग़ैर किसी ऑर्डर के मुल्क में जहाँ जहाँ एमरजेंसी की सूरत हाल है, जहाँ जहाँ ज़ल्ज़ले से लोग मुतासर हुए, इमदादी कार्रवाइयाँ भरपूर तरीक़ों से की जाएँ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ महकमों को ये कहा गया कि हर सूरत बग़ैर किसी रिटन ऑर्डर्स के जहाँ जहाँ हो सकता है इमदादी कार्रवाइयाँ की जाएँ। रेस्क्यू टीमें, रेस्क्यू के काम बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जारी हैं। मीडिया अपना रोल भरपूर अंदाज से प्ले कर रहा है। अगर हम बात करें आर्मी चीफ़ की, क्योंकि आर्मी चीफ़ मुल्क में हैं और प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर थे, तो आर्मी चीफ़ ने कोई 3 से 4 घंटे बाद ज़ल्ज़ले के फ़ौरन बाद ज़ल्ज़ले से मुतासरा जो इलाके थे उनका भी दौरा किया है। अक्टूबर का महीना ऐसा होता है कि गर्मी जा रही होती है, सर्दी आ रही होती है, और पहाड़ों में बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। जो सयाह वहाँ पे होते हैं, हमने पिछले दिनों कल और परसों में आपने सुना होगा कि नारान और कागान के इलाके ऐसे हैं, चित्राल, गिलगित के इलाके ऐसे हैं जहाँ बर्फ़बारी से शारा कराक्रम भी बंद हो चुकी थी, और काफ़ी ज़्यादा सयाह वहाँ पर फंसे हुए थे। जो ज़ल्ज़ले की वजह से अब ग्लेशियर पिघलने से भी, ग्लेशियर टूटने से भी बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं उन इलाकों में। इमदादी कार्रवाइयों में स्पेशली 2 बजे का टाइम था, 2:09
تھے. کئی سرکاری اسکولوں میں جو ہے یہ چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت بچوں میں بھگدڑ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں, بچے زخمی بھی ہوئے ہیں, اور اسی طرح لوگ جو گھروں میں فلیٹس میں رہتے تھے وہ بھی بھگدڑ کی وجہ سے شدید زخمی ہوئے. اس پوری صورتحال میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس سخت گھڑی میں, اس مشکل وقت میں ہماری پوری قوم کو ایک بلند حوصلہ دے قدرتی آفات سے نمٹنے کا. حکومت پوری طرح اس میں انوالو ہے, تمام لوگ اس میں انوالو ہیں. ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ اس زلزلے میں جہاں جہاں مشکل وقت پڑا ہے, جہاں جہاں لوگ آفات سے گزر رہے ہیں, ان کی بھرپور امداد کی جائے. اور اس حوالے سے اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی اپڈیٹ ملتی ہے تو آپ چینل 5 کو اپنی ویڈیوز فوٹیجز بھیج سکتے ہیں. چینل 5 کے نمبرز پر آپ کسی قسم کی اطلاع دینا چاہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. اور اسپیشلی ریسکیو کا جو کام ہے وہ اس وقت بہت ضروری ہے, اور ریسکیو کا کام صرف ریسکیو کے ادارے نہیں کریں گے, ہر شخص کا فرض بنتا ہے, ایک قومی فریضہ ہے اس حوالے سے کہ ریسکیو کے کاموں میں وہ ہیلپ آؤٹ کریں. ہم نے اپنے آج کے پروگرام میں اپنے ایک ہوسٹ کو یہاں انوائٹ کیا ہے. ان کو انوائٹ کرنے کی خاص وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں نیشنل اسمبلی میں جو کہ KPK کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے, سب سے بڑا ایریا ہے ان کے پاس. اور KPK سب سے زیادہ متاثر ہوا 2005 کے زلزلے میں بھی, اور KPK ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ وہ کم سے کم فگر ہوں, اس زلزلے میں بھی سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ KPK کو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق KPK کو ہی پہنچے گا. ہمارے ساتھ شہزادہ افتخار الدین موجود ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی. سر خوش آمدید. ایک مشکل وقت ہے پاکستان پہ. چترال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ وہاں بھی ابھی تک جو کیجویلٹیز بتائیں گئی وہ پرسنٹیج کے حوالے سے بات کریں تو سب سے زیادہ کیجویلٹیز چترال میں ہو رہی ہیں. آپ کی اطلاعات کے مطابق کیا ہے وہاں پہ, اور کس طرح لوگ سروائیو کر رہے ہیں, اور ریسکیو کا کام کس طرح چل رہا ہے؟ تھینک یو جی. سب سے پہلے تو جی یہاں پہ مجھے ابھی شو شروع ہونے سے پہلے چترال ٹوڈے ایک ہمارا لوکل ویب بیس نیوز پیپر ہے, تو اس کے ایک رپورٹر ہیں نصیر الدین پیرزادہ, تو ان کی طرف سے جو فگرز آئی, لیٹسٹ فگرز یہ ہیں کہ 27 ڈیتھس ہیں, اور تقریباً ہزاروں گھر جو ہیں وہ مطلب نقصان ان کو ہو گیا, کمپلیٹلی ڈیمیج جو ہیں. اور اسی طرح 100 کلومیٹرز کے ایریا میں روڈ ڈبری گرا ہے, پہاڑ سے ایولانچز آئے ہیں اس طرح کے, تو وہ وہاں پہ روڈ کے جو سچویشن ہے وہ کافی خراب ہے. تو آلریڈی آپ نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ چترال میں جو پچھلے جولائی میں فلڈز آئے تھے, آپ خود وہاں پہ آئے تھے, اور انفیکٹ آپ نے کافی ٹھیک ٹھاک کوریج دی. تو اس مرتبہ بدقسمتی سے چترال کم از کم 25 سے لے کے 30% کے بیچ میں جو کیجولٹیز ہوئی ہیں سو فار جو رپورٹڈ ہیں, تو وہ بدقسمتی سے چترال سے آ رہی ہیں. اور چترال ایک بہت بڑی ویلی ہے, اٹس اے ہیوج ڈسٹرکٹ, آلموسٹ 23%, آپ 1/4 کہہ سکتے ہیں کہ 1/4 آف دا KPK. تو مختلف برانچ ویلیز ہیں, فگرز مختلف جگہوں سے آ رہی ہیں, لیکن ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں اور کمپلیٹ فگرز کمپائل نہیں ہوئے, لیکن سو فار 27 کیجولٹیز ہوئی ہیں چترال میں. اور یہ ایک بہت ہی بدقسمت ٹائم ہے کہ ہمارا راستہ بھی بند ہے, لاہوری ٹاپ جو ہے اس کا جو سنو فال کی وجہ سے لاہوری ٹاپ بھی بند ہو گیا ہے. تو ابھی امدادی کاموں میں بھی یقیناً دشواریاں آئیں گی, کیونکہ سنو فالز کچھ جگہوں میں ہوئی ہیں, اور روڈ کی جو کنڈیشنز ہیں پہلے سے فلڈس کی وجہ سے کافی ڈیمیجز ہوئی تھی. تو آن ٹاپ آف دیٹ یہ جو زلزلہ آیا ہے, تو بہرحال میں تو اپیل کروں گا پرائم منسٹر کو, اور جو بھی ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی ہیں ان کو بھی, کہ چترال کے اوپر تھوڑا فوکس زیادہ رکھیں, کیونکہ ہماری ایکسیسیبلٹی کے بڑی سیریز ایشوز ہیں. اچھا چترال, کیونکہ بالکل آپ نے ایکسیسیبلٹی کی بات کی, وہاں اگر روڈز کھلے بھی ہوں تو بہت مشکل ہوتا ہے وہاں تک پہنچنا, بائی ایئر بھی موسم کی وجہ سے پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی پاکستان آرمی کو بھی. اور کس طرح آپ کیونکہ آپ خود وہاں سے ہیں, وہاں رہتے ہیں, وہاں سے الیکٹڈ ہوئے ہیں, کس طرح آپ لوگوں کو لوگ ریسکیو کریں گے اس پوری صورتحال میں؟ بہرحال جی ریسکیو کے ایفرٹس تو ابھی خیر میں ڈی سی صاحب کے آفس میں نے کانٹیکٹ کیا, اور وہ لگے ہوئے ہیں, کیونکہ چترال از اے ویری ہیوج ڈسٹرکٹ, جس طرح میں نے آپ سے پہلے بتایا. اور شروع میں چند ایک گھنٹے پہلے ٹیلی فون لائنز اویلیبل نہیں تھی, وہ زیادہ تر کافی اس میں رکاوٹیں آ رہی تھیں. تو ابھی بہرحال جہاں جہاں پہ ریسکیو کے جو وہ ہیں, یہ بڑا ارلی سٹیج ہے, لیکن اسپتالوں میں لوگوں کو لایا جا رہا ہے جہاں جہاں سے راستے کھلے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو پچھلے جو فلڈز آئے تھے, تو اس میں بھی ریسنٹلی کل انفیکٹ کوسٹ کے ایریا میں ایک برج جنرل افضل صاحب جو ہے ہمارے FWO کے ہیڈ اینڈ DG FWO, تو ان کی بڑی مہربانی رہی, اور ان کے ساتھ ہم نے ریکویسٹ بھی کیا تھا تقریباً 1-2 ہفتے پہلے کہ یہ ریہیبلیٹیشن کا کام اس وقت ہی آگے جا سکے گا جب ہمارے جو روڈز ہیں یہ بحال ہوں گے. تو ابھی بہرحال یہ سلسلے چل رہے ہیں, وہ فلڈز والے ہی, اس سے ہم جو ہے اس کا جو فال آؤٹ ہے
اس کو ہی ہم ابھی اس سے ہم صحیح طرح سے بات لینڈ سلائڈنگ کی بہت زیادہ اطلاعات ہیں چترال کے مختلف ایریاز. بالکل جی, لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ آئی ہیں, اور انفیکٹ جو بدقسمتی یہ رہی ہے, یہ بچوں کے اسکول کے چھٹی کا ٹائم بھی تھا, اور اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سگنیفیکنٹ سائزبل جو نمبرز ہیں جو کیجولٹیز ہیں ان میں وہ بچوں کی اسکول گوئنگ بچوں کی رہی ہیں, یا تو وہ لینڈ سلائڈ کے نیچے آئے ہیں, یا وہ فالنگ راکس ہیں, پتھروں کے اس میں آئے ہیں, بارڈرز یا پتھر ان کو لگیں, تو اس کی وجہ سے زیادہ کیجولٹیز ہوئی. جی ٹھیک ہے. اچھا, کیا وجہ ہے کہ جو کہ ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں پہ اکثر کیونکہ ایسی لائن پہ موجود ہیں, فالٹ لائن کے اوپر, کس طرح کے اقدامات جو ریکمینڈ کیے جاتے ہیں, 2005 کا زلزلہ بھی آیا, بہت سارے دعوے کیے گئے, وہ سارے اقدامات ہوئے نہیں, کوئی پریکاشنری میئرز نہیں کیے گئے اس سے پہلے, زلزلے سے پہلے؟ بہرحال جی دیکھیں, یہ ایک انفارچونیٹ, ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں, لیکن بدقسمت یہ ہے کہ اگر آپ جاپان میں بھی دیکھیں وہاں پہ بہت سارے زلزلے آتے ہیں, لاس اینجلس میں بھی آتے ہیں, امریکہ میں بھی, اور دنیا کے کافی جگہوں میں اس طرح کے ہیں. فالٹ زونز پاکستان میں بھی ہیں, بالاکوٹ کا تھا, چترال میں خود. لیکن سب سے زیادہ کیجوالٹیز تو پاکستان میں ہوتی ہے زلزلے سے. بالکل, پاکستان میں 2005 کی جو زلزلہ آیا تھا اس میں کوئی 75-76 ہزار لوگوں کی اموات ہوئی تھی. لیکن اس کی شاید وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو ہمارے جو کنسٹرکشن کے جو ہمارا وہ ہیں, ہمارے میتھڈز یہاں پہ ہیں, بڑے آبسلیٹ قسم کے طریقے سے ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں, اور کوئی صحیح طریقے سے سیسمک سٹینڈرڈز کے, تو ہم خیر غریب آدمی کیا سیسمک سٹینڈرڈز کے گھر بنائے گا. لیکن گورنمنٹ کی تو رسپانسبلٹی ہے نا, وہ تو بتائے گھر, کیونکہ ہم اس سے پہلے نقشہ پاس کرواتے ہیں, باقاعدہ طور پہ اپروول لی جاتی ہے گھر بننے کی. کیا چترال یا شمالی علاقات میں ایسا نہیں ہوتا؟ بہرحال جی دیکھیں, نہ ہی میں نے کوئی اسلام آباد میں سنا ہے, نہ ہی کوئی لاہور میں سنا ہے, اور نہ ہی میرے خیال میں پاکستان میں اور جگہوں میں بھی کوئی سیسمک سٹینڈرڈز کے کوئی اس کو کوئی اسٹرکٹلی کوئی اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا. بالاکوٹ میں بھی جو ریڈ زون کا ایریا تھا, تو اس میں بھی جنرلی گورنمنٹ کی طرف سے یہ وہ تھے کہ ریسٹرکشنز لگی تھی کہ آپ نے ریڈ زونز میں گھر نہیں بنانے. لیکن ابھی جا کے چاہے 5-6 سال گزر جانے کے بعد لوگوں نے ریڈ زونز پہ ہی گھر بنائے. ابھی اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو مطلب یہ وہ ہے کہ لوگ واپس آنا شروع ہو گئے اسی جگہ پہ. بالکل, یہ مطلب یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا, لیکن یہ ہے کہ اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو, کیونکہ 2005 کے ہم بڑے زلزلے سے گزر چکے ہیں, بڑی آفت سے ہم گزر چکے ہیں, اور انہی ایریاز میں وہ زلزلہ آیا تھا, تو ہم نے جو کہا, ہماری گورنمنٹ نے کہا, ہمارے ڈپارٹمنٹس نے کہا, کیا انہوں نے وہ کام کیا؟ کیا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, ارتھکویک جو 2005 تھا اس میں تو میں خود بھی USAID کے ایک پروجیکٹ میں خود بھی کام کرتا تھا, اور ہمارا کام بیسکلی اکنامک ایکٹیویٹیز کے ریوائول تھا. اس میں مطلب کہ اس وقت انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز آئی, اور گورنمنٹ نے ایک کلیمٹی اس کو ڈکلیئر کیا, ایک نیشنل ڈیزاسٹر ڈکلیئر کیا, کیونکہ اس میں کیجولٹیز بہت زیادہ ہوئی تھیں. لیکن اس مرتبہ یقیناً ابھی 2-3 دن میں, 4 دن میں, ہفتے میں یہ فگرز کلیئرٹی ہو جائے گی کہ ایگزیکٹلی کس ایکسٹینٹ کے ڈیمیجز ہوئے ہیں, کیونکہ پتہ تو یہ لگ رہا ہے کہ پشاور میں بھی, چارسدہ میں بھی, اسی طرح شانگلہ میں بھی مختلف جگہوں میں اموات ہوئی ہیں. ایون اسلام آباد میں بھی کچھ مکانات چھوٹے موٹے جو کچے گھر تھے وہ گرے. لیکن سرٹنلی ابھی چند ایک دن لگیں گے ہمیں ایگزیکٹلی ٹو گراسپ کے ایگزیکٹلی ایکسٹینٹ آف ڈیمیجز کیا ہیں, اور کیا گورنمنٹ وے فارورڈ کیا. چترال میں ابھی کچھ مہینے پہلے ایک سیلاب بھی آیا تھا, جس نے آپ کی کافی ساری جو گاؤں تھے وادی کے اندر وہ بالکل ڈیمالش کر دیے تھے. تو چترال میں تو لوگ اب زیادہ افیکٹڈ ہوں گے. بالکل جی, چترال کے لیے یہ ایک ڈبل ڈیزاسٹر ہے, اس لیے کہ ایک ڈیزاسٹر آلریڈی آ چکا تھا, اور دونوں نیچرل ڈیزاسٹر ہیں, فلڈز. اور لوگ, میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ان کو دوبارہ انہوں نے مہربانی کی تھی کہ کنونس بھی ہو گئے تھے کہ امریکہ کے وزٹ کے بعد وہ دوبارہ چترال کا وزٹ کریں گے, اور ہم تو ان کی اس لیکن اب تو وہ وزٹ بہت ضروری ہو گیا تاکہ لوگوں کو پراپر اس میں ریلیف مل سکے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عمر فاروق صاحب, سابق ڈائریکٹر ہیں ارتھکویک انسٹیٹیوٹ کے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے, آپ میں خیریت سے. جی ڈاکٹر صاحب, آج ایک بہت بڑی آفت سے یہ ملک گزر رہا ہے. زلزلے کے کیا کوئی پری انتظامات نہیں ہو سکتے کہ زلزلہ آنے سے پہلے ہم کچھ ایسے اقدامات رکھیں کہ جب زلزلہ آئے تو ہماری جو نقصانات کا تخمینہ ہے اور کیجوالٹیز ہیں وہ کم ہو سکیں؟ یہ بات یہ ہے کہ ایکچولی ارتھکویک جو ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر یہ لوگوں کو جو بھارسا بنتے ہیں, ہماری جو بلڈنگز ہیں which are poorly designed and constructed, ان میں تو we have to make our building safe haven. جو 2005 میں ارتھکویک آیا تھا اس میں آپ دیکھیں کیجوالٹیز کتنی زیادہ تھیں. جی, تو اس میں صرف فرق یہ سب ہوا, حالانکہ اس کا میگنیچیوڈ زیادہ ہے, لیکن اس میں بچت کا یہ پہلو ہوا کہ یہ انٹرمیڈیٹ فوکل ڈیپتھ تھی, اور اس کی شیلو ارتھکویک نہیں تھا, جس کی وجہ سے انرجی کا اخراج جو ہے کلوز ٹو ارتھ نہیں ہوا اور سب سے زیادہ افیکٹ نہیں ہوئے.
ٹھیک ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے اگر یہ اس کا شیلو اسپیک ہوتا تو the casualties must have gone beyond our thinking. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے بھی کیجولیٹیز ہوئی 2005 میں اور اب بھی وہ صرف بلڈنگز کی وجہ سے ہوتی ہیں, تو کیا poorly designed building, poorly constructed building. اچھا ابھی ہمارے ساتھ ممبر نیشنل اسمبلی شہزادہ افتخار بھی موجود تھے. جو زیادہ کیجولیٹیز ہوتی ہیں وہ ان ایریاز میں ہوتی ہیں جو بڑے بیکورڈ ایریاز ہوتے ہیں, تو وہ لوگ اپنا گھر کس طرح ڈیزائن کریں؟ ایک کمرے کا گھر ہوتا ہے. میں نے 2005 میں کے اوپر کہا تھا کہ ہمیں اپنی بلڈنگ کو اب کوئی پلان بلڈنگ بنانا چاہیے اور ان کو ڈیزائن ایسا کرنا چاہیے کہ جو ان کو سیفلی بندہ اس میں رہ سکے. ہمارے ماؤنٹین ریجن میں پور لوگ ہیں اور وہ بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ کرتے ہیں. جب اس کو ایک آتا ہے تو اس کی موومنٹ کی وجہ سے, نشے کی وجہ سے وہ ساری گر جاتی ہیں. میں نے اس کے لیے 2005 میں پنجاب یونیورسٹی میں پہلا پاکستان کی ہسٹری میں سینٹر فار ارتھکویک اسٹڈی اسٹیبلش کیا اور ماسٹر آف سائنسولوجی یہاں پہ ڈگری کا اجرا کیا. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر جب تک کوئی آفت نہیں آتی تب تک وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. نہیں, آفت تو 2005 میں بھی آئی تھی نا, تو پھر ہم نے وہ گھر تو نہیں بنایا جو زلزلے سے لوگوں کو محفوظ رکھے. وہ گھر میں نے تو نہیں بنانے چاہیے, تو گورنمنٹ کا کام ہے. ابھی آپ جا کے دیکھیں کشمیر میں 2005 کے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک ماؤنٹین ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ٹینٹوں میں. تو یہ ہماری پالیسیز اگر اس طرح کی چلتی رہیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم پاکستان کی جو عوام ہے ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے. ان لوگوں کے لیے ہمیں سیف ہیونس بنانی چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس خطے میں 80% ایریا آف پاکستان از ارتھکویک پرون ایریا. میں آپ کو بتاتا چلوں. اچھا. اور نہ ہم ایجوکیشن کے لیے اگر دینا چاہتے ہیں ارتھکویک کے بارے میں, آئی واز ان دی کلاس وین دی ارتھکویک واز دیئر. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ بھی کرنا ہے جو کہ ہم لوگ اس پہ کرتے رہیں گے. تو ہمیں اس کے لیے بڑا ایک جامع پروگرام بنانا چاہیے جس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے عوام کو بتانا چاہیے جب بات کوئی آئے تو ہمیں ڈیزائن کیسا بلڈنگ کا کرنا چاہیے, ہم کون سے فالٹ زون کے پاس ہیں. ابھی اسلام آباد میں دیکھیں ایم پی. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہاں بڑے اہم پوائنٹ کو پوچھنا چاہوں گا آپ سے. کیا ہمیں یہ بات ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں پاکستان کے میپ کے اوپر کہ گلگت سے گوادر تک کون سی فالٹ لائن کس ایریے سے گزر سکتی ہے؟ کیا ایگزیکٹ طور پہ ہمیں پتہ لگ سکتا ہے؟ دیکھیے جی, وی ہیو اے 900 کلومیٹر لانگ ایکٹیو فالٹ وچ از کالڈ چمن فالٹ. اٹس ویری ایکٹیو فالٹ. ٹھیک ہے. اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں, یہ میں نے پچھلے مہینے کلاس میں بچوں کو بتایا کہ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے بگ ارتھکویک. ریزن یہ کہ ہمیں 4 شاٹ آ رہے تھے, ہم نے اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا. اور آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ ساؤتھ آف پاکستان لائک بلوچستان. وہاں پہ بھی بگ ارتھکویک از ڈیو. ہمیں وہاں پہ بھی ملٹی اسٹوری بلڈنگ, میں نے جیو کے پروگرام میں بہت آج سے کچھ سال پہلے کہا تھا کہ ہم ملٹی اسٹوری بلڈنگ وہاں ہم نے کنسٹرکٹ کی ہوئی ہے, حالانکہ وہاں پہ دے شوڈ بی ڈیزائن اکارڈنگ ٹو دی ایریا. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے خطرات آپ بتا رہے ہیں جو فالٹ لائنز کے اوپر پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز میں لوگوں کو فلاح دینا تو ہوتا ہے لیکن اس طرح کی پالیسیز نہیں ہوتی کہ جہاں بہت زیادہ نقصانات ہو جاتے ہیں زلزلے کے ذریعے. بات یہ ہے کہ جب آپ ایجوکیٹڈ اسٹاف کو اپنی پالیسیز کے اندر انکلکیٹ نہیں کریں گے تو اس کے بعد تو ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. بات یہ کہ جب میں نے اپنا سینٹر آف آرٹ کو ایک اسٹڈی بنایا تھا پنجاب یونیورسٹی میں فرسٹ ایور ان دی ہسٹری آف پاکستان, تو میرا خیال ہے اس کو بلڈ اپ کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کے بعد انفارچونیٹلی اٹ واز گون ان وے. تو بات یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو ہم دھیان نہیں دیتے, سب کچھ چیز سب دھیان پڑتی ہے تو ہم اس کے لیے چیزوں پکار کرتے ہیں. اچھا, سسٹمیٹیکلی دنیا میں جاپان کے اندر 3 ارتھکویک پر ڈے آتے ہیں. They have designed their buildings in such a manner. نہیں تو ان کی ریکٹر سکیل پہ ویلیو کتنی ہوتی ہے؟ ہمارے پاس تو 8.1 ریکارڈ کی گئی جو پچھلا 2006 میں 5 میں آیا. وہ یہ جو ارتھکویک آیا نا 8.1 جو یو ایس پی ایس کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے پہلے انیشلی 7.7 تھا, ٹھیک ہے, ریوائز کیا 7.6 اور اب ان کو کہتے ہیں 7.5 ہے. اور انسٹرومنٹیشن سے اٹ از 8.1 which is considered to be a great earthquake. 1.1 earthquake of magnitude 8 and above. ساری دنیا میں ایک آتا ہے 1.1 سے 8.1 جو آیا. تو 1.1 اس کی فریکوینسی ہے, اس سے 1 سے زیادہ یا ایک آئے گا earthquake 1 کی میگنیٹیوڈ سے زیادہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بہت اگر اٹ از سو 8.1 ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے ویری بگ earthquake. اوکے, لیکن اس کا چونکہ ایپی سینٹر جو تھا فوکل ڈیپتھ جو تھی وہ انٹرمیڈیٹ تھی,
तो हमें काफी अल्लाह ताला ने महफूज रखा। अदरवाइज और डॉक्टर साहब मैं सिर्फ आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो भी बड़े शॉक्स हो सकते हैं, क्या वो भी नुकसान दे सकते हैं? जो आफ्टर शॉक अभी शुरू हो चुके हैं जी। आफ्टर शॉक जो पहला होता है ना, इट इज इक्विवेलेंट और अ लिटिल लेस देन दैट, एक्सपोनेंशियल डिके होता है एनर्जी का, एंड ठीक है। नॉट मेनी अर्थक्वेक्स आर फॉलोड। जैसे हमारे 4 महीने लगे थे 2005 का अर्थक्वेक को एनर्जी डाई आउट होने में। ओके, और ये जो हमारे पास अर्थक्वेक आया, इसके आफ्टर शॉक्स कितना अरसा तक चलेंगे? इट मे कंटिन्यू फॉर कपल ऑफ वीक्स। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, यहाँ एक वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे।